सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ओके, कमान। उन्होंने तेज सरगोशी करते हुए साइलेंसर लगा पिस्तौल मुझे थमा दिया। दरवाज़ा लॉक था। मेरे कंधों पर चढ़कर मास्टर ने खिड़की पर किस्मत आजमाई की और थोड़ी देर बाद हम खिड़की से अंदर कूद गए। ये ड्राइंग रूम था जिसमें से अभी तक शराब के भुभके उठ रहे थे। मैंने एक हाथ से पिस्तौल थामे, दूसरे हाथ से पेंसिल टॉर्च रोशन की और उसकी महदूद रोशनी में पूरे ड्राइंग रूम का जायजा ले लिया। एक कारंज पर रखा एक हार और कुछ नकदी हमारे हाथ लगी, जो मैंने अपनी जेबों में ठूस ली। ड्राइंग रूम के दरवाजे के नज़दीक पहुंचते ही हमने टेलीफोन के तार काट डाले और बाहर कॉरिडोर में आ गए। हमारे दोनों अतराफ कमरों की कतार थी। एक कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी की बल्ब की झलक दिखाई पड़ी। हमें भी यहाँ खिड़की के जरिए अंदर दाखिल होना पड़ा। अचानक जैसे मास्टर को याद आ गया, उन्होंने अपनी जैकेट की एक जेब से दो नकाब निकाले। उस जैकेट की जेब में से मेरे देखते ही देखते कई चीजें अब तक बरामद हो चुकी थीं। हमने नकाब अपने चेहरों पर मूंद लिए। अब सिवाय हमारी नाक और आंखों के बाकी सारा चेहरा छुप चुका था। ये विंग कमांडर बाटला की ख्वाबगाह थी। कमरे में हल्की लाइट का बल्ब रोशन था और बेड पर बाटला और एक नौजवान लड़की अपने आप से बेनियाज बेसुध लेटे हुए थे। ये लड़की उस बुढ़े खूसट की बीवी तो हरगिज नहीं हो सकती थी। कौन थी वो? ये सोचना क्योंकि हमारे मंसूबे का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैंने भी तरद्दुद न किया। बाटला के सरहाने रखी तपाई पर अंग्रेजी शराब की एक करीबुल ख़त्म बोतल और दो पैमाने रखे थे, जिनमें से एक पर लिपस्टिक के निशान नुमाया थे। एक कोने पर मेज पर एक ब्रीफ केस धरा था, जिनसे मुंसलिक हैंड लॉक इस बात की चुगली खा रहा था कि इसमें ज़रूर अहम दस्तावेजात बंद हैं। मैं तो सीधा उसी तरफ बढ़ गया, जबकि स्पाई मास्टर ने जेब से अपना भीगा रुमाल निकाल कर उसे बाटला के मुंह पर जमा दिया। उसने सिर्फ एक दफा जरा सी जुम्बिश की थी, लेकिन वो मास्टर की गिरफ्त थी, अपना असर दिखा रही थी। मैं ब्रीफ केस उठाए उनके नजदीक आ गया। फिर अचानक अगर मैं होश में ना आ जाता तो शायद वो बंगला हमारा मरघट बन जाता। बाटला के मचलने से लड़की की आंख खुल गई। उसने पटपटाकर आंखें खोली और खौफ के मारे चीख भी उसके गले में घुटी रह गई। इन्हीं चंद लम्हात से जो हैरत और खौफ ने उसकी आवाज बंद करके हमें मुहैया किए थे, फायदा उठाकर मैं अपनी जगह से उछला और करीबन उड़ता हुआ उसके सर पर आ रहा। मेरा हाथ उसके मुंह पर जम गया, लेकिन उसमें न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो मुझसे जोर आजमाई पर तुल गई। इस दौरान खौफ से उसकी आंखें फटी पड़ती थीं। किसी औरत पर मैंने जिंदगी में इससे पहले हाथ नहीं उठाया था। उमा से भी सिर्फ दिफाई जंग लड़ी थी। मैं चंद लम्हों के लिए जहनी उलझन का शिकार हो गया कि इस बला का क्या करूं। मास्टर ने यह बात नोट कर ली और दूसरे ही लम्हे एक और रुमाल उस तड़पती मचलती लड़की की नाक पर आ रहा और दो तीन सांसों ने ही उसके कस बल निकाल दिए। हमने उससे निमटते ही उसे कानों में पहने हीरे के टॉप्स से बेनियाज किया। उसके सरहाने रखे जेवरात उठा लिए। स्पाई मास्टर ने दोनों के सरहानों के नीचे रखे हुए बटुए भी उड़ा लिए और दूसरी मेज पर रखी विंग कमांडर बाटला की घड़ी भी अपनी जेब में डाल ली। बाटला और उसकी दाश्ता को उनके हाल पर छोड़कर हम बाहर निकल आए और दोबारा उसी रास्ते से उन्हीं झाड़ियों तक पहुंच गए। स्पाई मास्टर की पीठ पर बंधा नायलन का थैला खुला और हम अपने पहले वाली हालत को वापस लौट गए। अब हमारी कामयाब मराजत का आगाज होने वाला था। मुझे इन रास्तों का बिल्कुल इल्म नहीं था। इस वक्त करीबन 1:30 बज रहा था और हमें बमुश्किल 2 अढ़ाई घंटे की मजीद मोहलत नसीब थी। उसके बाद उनमें से कोई ना कोई तो जरूर होश में आ जाता। जेवरात की हमने एक पोटली सी बांध ली थी और ब्रीफ केस उसी नायलन के थैले में मुंतकिल हो चुका था। अब स्पाई मास्टर आगे आगे था और मैं पीछे पीछे। साइलेंसर उतार कर अब मैंने कपड़ों में छुपा लिया था। करीबन 1.5-2 मील चलने के बाद हम एक नाले पर पहुंच गए और जेवरात की पोटली से निजात हासिल कर ली। यहीं एक दरख्त के नीचे बैठकर स्पाई मास्टर ने नायलन के थैले से ब्रीफ केस निकाला। फिर उनकी जैकेट से अजीबो गरीब औजार बरामद होने लगे और चंद मिनट के बाद उन्होंने तालों की दूसरी सिमत से ब्रीफ केस तोड़कर खोल लिया। पेंसिल टॉर्च की रोशनी में हमने नीले कागजात का जायजा लिया। यही हमारा मकसूद था। खुशी से स्पाई मास्टर का चेहरा खिल उठा।
خود میری حالت ناقابل بیان تھی۔ محنتیں، ریاضتیں اور مجاہدے راس آ جائیں تو ایک انبساط سا اندر ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے، خصوصاً ان حالات میں جب بھی ہم ٹارگٹ ہٹ کرتے۔ روحانی کیف و سرور کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کیفیت ہم پر چھا جاتی۔ تب سارے دکھ تکلیفیں جیسے مٹی میں مل جاتے اور اس بات کا احساس ہی نہ رہتا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم کس عذاب سے گزر رہے تھے۔ صبح صادق کے قریب ہم کلکتہ کے مضافات میں واقع اپنے ایک سیف ہاؤس تک پہنچ چکے تھے، جہاں ہمارے ساتھی بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل ہمارے لیے رحمت کے فرشتے بن کر نازل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے اسپائی ماسٹر نے ان لوگوں کی خیریت ہی دریافت کی تھی۔ جب انہیں سب اچھا کی رپورٹ ملی تو ایک سکون بخش مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں ایک ریڈیو سیٹ کے قریب کھڑے تھے۔ ماسٹر نے خود ہی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا۔ گرینڈ گرینڈ دس از لٹل ماسٹر اوور۔ چند ثانیوں تک ہم دونوں ہی ریڈیو پر ٹک ٹکی جمائے کھڑے رہے، جیسے اس سے کسی معجزے کی توقع ہو، لیکن دوسری طرف صرف شوں شوں شاں شاں ہی سنائی دے رہی تھی۔ دوبارہ ماسٹر نے ریسیور سوئچ آف کر کے رابطہ قائم کیا۔ گرینڈ گرینڈ دس از لٹل ماسٹر اوور۔ انہوں نے دو تین دفعہ مسلسل تسلسل سے یہ فقرہ دہرا دیا۔ اس دفعہ ہماری مراد بر آئی۔ لٹل ماسٹر، گرینڈ ماسٹر اٹینڈنگ یو اوور۔ میں بے چینی کا مظاہرہ کرتے قریباً سیٹ پر جھک گیا۔ گرینڈ ماسٹر ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہے اوور۔ لٹل ماسٹر فائن، مبارک، 0 بجے، پوائنٹ گرین، سگنل 5، پانیوں سے دوست ابھریں گے۔ میسج ریپیٹ اوور۔ رات 0 بجے، پوائنٹ گرین، سگنل 5، پانیوں سے دوست ابھریں گے اوور۔ اسپائی ماسٹر نے پیغام دہرا دیا۔ گڈ لک لٹل ماسٹر اوور اینڈ آل۔ سلسلہ کٹ گیا۔ ہم باہر آئے جہاں مقامی دوستوں نے ہمارے لیے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے کی میز پر اسپائی ماسٹر اور میرے علاوہ دو اور دوست بھی براجمان تھے، جنہیں ناشتے کے دوران ماسٹر نے بنگالی زبان میں بریفنگ کی تھی۔ میرے تو کچھ پلے نہ پڑا۔ وہ شاید نامانوس زبان میں گفتگو ہی اسی لیے کر رہے تھے کہ میں ان کی باتیں نہ سمجھ سکوں۔ پھر ایک ایک کر کے وہ سب لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صرف ایک جوان سیف ہاؤس کی حفاظت کے لیے یہاں رہ گیا۔ یہ مضافاتی علاقے کی ایک الگ تھلگ بستی تھی جہاں مکانات ایک دوسرے سے ہٹ کر بنائے گئے تھے۔ اس جگہ کا انتخاب خصوصی اہمیت کے پیش نظر عمل میں آیا ہوگا، کیونکہ یہاں ریڈیو سیٹ رکھا گیا تھا اور بھرے پورے علاقے میں کہیں بھی ہمارے پیغامات کو ڈیٹیکٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ دوسری وجہ یہاں کی حفاظتی لوکیشن تھی۔ یہاں تک آنے کے لیے مین روڈ سے ایک بغلی سڑک کو مڑنا پڑتا تھا، جس کے بعد ایک اور سڑک گھوم کر اس علاقے میں آتی تھی۔ کسی بھی سرچنگ پارٹی یا مشکوک گاڑی کی آمد کا فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ اول تو وہ مین روڈ سے بغلی سڑک پر اترتے ہی نظر میں آ جاتی تھی۔ اگر وہاں سے بھی بچ نکلے تو اگلے موڑ پر وہاں سے بھی نکل آنے پر بستی میں داخل ہونے والی سڑک پر تو ان کے بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں آتے ہوئے میں نے ہر موڑ پر کہیں کسی کو چائے کا کھوکھا لگائے، کہیں کسی کو پان سگریٹ کا خانچہ سجائے اور کہیں کسی کو چھابڑی فروش کے روپ میں اسپائی ماسٹر کو اوکے رپورٹ دیتے دیکھا تھا۔ یہ ہمارے اپنے لوگ تھے جو جانے کب سے مادر وطن کے لیے یہ روپ دھارن کیے بیٹھے تھے۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو اپنے ملک کی آنکھیں بنے دشمن کے قلب میں ان خطرات پر نظریں جمائے بیٹھے تھے جو ان کی دھرتی ماں پر کوئی بھی آنچ لا سکتے تھے۔ یہ گمنام آنکھیں کسی بھی طاغوتی لشکر کی یلغار سے پہلے اپنے لوگوں کو اس کی آمد سے باخبر کر دیتی تھیں۔ وہ دشمن کے منصوبوں کا بر وقت پتہ چلا کر اس کے خطرناک عزائم کا ستیہ ناش کر دیتے تھے۔ یہ کس قبیلے، کس شہر، کس گاؤں کے کون لوگ تھے، انہیں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان پائے گا۔ ان کی موت پر ان کی فائل کلوز ہو جائے گی، ایک تعزیت نامہ ان کے گھر والوں کو ملے گا، نہ کوئی ان پر بین کر کے دل کا خون آنکھوں کے راستے نکال پائے گا، نہ ہی ان کی کوئی خبر بنے گی۔ ان کے ماں باپ، بیوی بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جان پائے گا کہ وہ کون تھے، کہاں گئے، کہاں شہید ہوئے، کوئی نہیں جان پائے گا، کوئی بھی تو نہیں۔ ان گمنام شہیدوں اور غازیوں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ ان راہوں کی دھول ہمارے لیے سرمۂ چشم ہے جن سے وہ گزرے۔ جو ان میں سے زندہ ہیں ہماری دھڑکنیں ان کے نام، جو شہید ہو گئے خدا کے مقرب ٹھہرے۔ ان کے درجات بلند ہوئے، وہ بامراد ہو گئے، ان کی امر یادیں کبھی نہیں مر پائیں گی۔ وہ جیے تو وطن کے لیے، ان کو شہادت نصیب ہوئی تو وطن کے لیے۔
وہ سب لوگ جنہوں نے انہیں دیکھا، جانا، محسوس کیا، وہ ان کی شریانوں میں دوڑتے خون کی طرح ان کے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہائے وہ عالی مرتبت ذی وقار جیالے جو مرتے ہوئے بھی اپنی پہچان نہ دے پائے کہ ان کے مقدس سینے رازوں کے امین تھے، وہ امانت دار تھے، جان سے گزر گئے لیکن خیانت کے مرتکب نہ ٹھہرے۔ اوکے ینگ مین، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اسپائی ماسٹر نے دوستوں کے جاتے ہی مجھے زمین پر لگے ایک بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ٹھہرو، پہلے لباس تبدیل کر لو۔ انہوں نے ایک کونے میں رکھے عام سے لباس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور قیمتی سوٹ سے نجات حاصل کر لی۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا جس کی نچلی منزل میں ہم نے یہ گورکھ دھندا پھیلائے رکھا تھا۔ اوپر کی منزل پر ہمارا واحد ساتھی موجود تھا۔ ونگ کمانڈر باٹلا کے ہاں سے چرائے کاغذات پولیتھین کے ایک محفوظ تھیلے میں پیک ہو کر میرے جسم کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ اب میرے مرنے کے بعد ہی ان کو مجھ سے علیحدگی ممکن تھی۔ یہاں آنے والے ہر ایجنٹ کو 24 گھنٹے مسلح اور اسٹینڈ ٹو رہنے کا حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ خاصی حساس جگہ تھی اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ظہور پذیر ہو سکتا تھا۔ ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان لوگوں نے منصوبہ بندی پہلے ہی سے کر رکھی تھی۔ جب اسپائی ماسٹر نے مجھے مختلف کونوں میں لگے ڈیٹونیٹروں کی پوزیشن سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اچانک درپیش خطرے کی صورت میں کہاں کہاں تار منسلک کرنے ہیں، تو میں ان کے اس حفاظتی نظام پر اش کر اٹھا۔ یہاں قیام کرنے والے کو سب سے پہلے غالباً یہ لوگ ممکنہ خطرات اور ان کے تدارک کے لیے بروئے کار لائی جانے والی تدابیر ہی سے آگاہ کرتے تھے۔ میں نے یہاں کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر پستول اپنے پاس رکھنا ضروری خیال کیا اور پھر تمام خطرات کو ذہن سے جھٹک کر خود کو نیند کی وادی کی آغوش میں دے دیا، جو کب سے میری سمت امید بھرے نظریں جمائے اپنی باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ جب شعور کی بند آنکھوں نے لاشعور کی اندھی پگ ڈنڈیوں پر دھکیلا تو میں لڑکتا ہوا ان جہانوں میں پہنچ گیا جہاں پل بھر کے لیے ہی صحیح، بہرحال میرے لیے امان تھی۔ آنسا زندگی کے صحرائے گوبی کا وہ نخلستان جہاں درماندہ اور پیاس سے بے حال قافلے رک کر سستایا کرتے ہیں، اس جائے پناہ تک پہنچ جانے والے راہ و سفر کی تمام کلفتوں، بعد کو پیش آنے والے تمام عذابوں کو بھلا کر صرف اور صرف ان غنیمت لمحوں سے تمانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خوش بختی سے انہیں میسر آ جاتے ہیں۔ میری حالت کسی ایسے ہی مسافر جیسی تھی جس کا مشکیزہ عین صحرا کے درمیان میں پہنچ کر خالی ہو گیا ہو اور جس کے اونٹ سے اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ جو کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، کانوں سے سن لیا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محسوس کر لیا تھا، اس آگہی کے عذاب نے مجھے منتشر کر دیا تھا۔ میرے اندر شکست و ریخت کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ یہ میرا ہی نہیں، مجھ جیسے تمام درد مندوں کا المیہ تھا۔ ہم بہرحال انسان تھے، آنکھیں بند کر کے کب تک سہانے سپنوں میں کھوئے رہتے۔ حقائق سے فرار بھی ایک حد تک ممکن تھا اور اب ہم اس حد سے گزر چکے تھے۔ اب تو تلخ حقیقتوں کے سیاہ ناگ ہمارے گردا گرد اپنی زہریلی پھنکاریں بکھیر رہے تھے اور ہمیں اس کسیلی سچائی کا سامنا کرنا تھا کہ بنا اس کے نجات کی راہ نہیں تھی۔ میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کو جن کے سینے بہادری کے تمغوں سے بھرے پڑے تھے، تنہائی میں رو رو کر خدا کے حضور پیشانیاں رگڑتے دیکھا تھا۔ وہ بارگاہ ایزدی میں بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر التجائیں کرتے تھے کہ الہی، یہ دن دیکھنا بھی ہمارا ہی مقدر تھا۔ پرائے دشمن کا وار سہنے کا بھی ایک اپنا لطف ہے۔ جب کوئی فوجی جوان اکیلا 10 دشمنوں سے دست بدست جنگ میں جت جائے تو جسم پر لگنے والی ہر سنگین اس کے غضب کو بڑھاتی ہے، بزدلی کی طرف مائل نہیں کرتی۔ وہ خون جو مادر وطن کی ہریالی کے لیے پہلے ارجمندوں کا خون ہوتا ہے۔ دشمن سے لڑنا مرنا ہمارا صرف پیشہ ہی نہیں، عشق بھی تھا۔ وہ جن کے سینے دشمن کی گولیوں سے چھلنی ہوئے، انہوں نے مسکرا کر جان جان آفرین کو سونپی۔ انہوں نے جہاں رزم گاہ حق و باطل دیکھی، بڑھ چڑھ کر شہادت کی ہر صدا پر لبیک کہا، صرف اس لیے کہ وہ سرخرو ہوئے، سرفراز ہوئے۔ لیکن جب اچانک گھات میں لگے کسی اپنے کے ہاتھوں فائر ہونے والے لانچر نے کسی مجاہد کی جان لی تو کوئی ہے کہ کرب کی ان گھڑیوں کا اندازہ کر سکے۔ کتنا اندوہناک درد ہوتا تھا وہ 2 بالشت کے کسی مختی باہنی کی چلائی گولی جب کسی 6 فٹ کے کڑیل جوان کے بازو میں گھس جاتی تو اس کی روحانی موت تو وہیں واقع ہو جاتی تھی۔ میں نے فیلڈ ہسپتالوں میں وہ شیر دل جالے ذہنی عذاب بھگتتے دیکھے تھے
جو کسی بھی مرحلے پر کسی بھی حالت میں دشمن کا منہ توڑنے کی ہمت رکھتے تھے، جنہیں بھوکے پیاسے رہ کر لمبی مدت تک لڑنے کا تجربہ حاصل تھا، جن کے چہروں سے موت بھی ہریالی نہ چھین سکی، لیکن جو اب پزمردہ چہرے لیے بادل نخواستہ غداروں سے جنگ میں مصروف تھے۔ عزم کی آہنی چٹانیں تڑکنے لگی تھیں، سر بلند جذبے ڈگمگا رہے تھے۔ انہیں اگر کوئی شے سرگرم کیے ہوئے رکھی تھی تو صرف یہ کہ یہ زمین ان کی تھی، یہاں کی فضائیں، یہاں کے موسم، یہاں کے دریا، پہاڑ، کھیت، فصلیں، سب کچھ تو ان کا تھا، اور جیتے جی وہ اپنا یہ سب کچھ دشمن کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا، انہی کی طرح لڑنے مرنے والا، احساسات رکھنے والا، لیکن اس معاملے میں اس حد تک خوش قسمت ضرور تھا کہ آنسا کی شکل میں مجھے محبت کی وہ سلیپنگ پلز میسر تھی کہ جب آگہی کا پھنکارتا عذاب مجھے ذہنی پٹخنیاں دینے لگتا تو میں چند منٹ ہی کے لیے صحیح آنسا کی خوشگوار یادوں کے دامن میں پناہ لے لیتا۔ شاید دن کے 12-1 بجے کا وقت تھا جب میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر بادل گرج رہے تھے۔ صبح میں نے کچھ آوارہ سی بدلیوں کے ٹکڑے ضرور آسمان پر منڈلاتے دیکھے تھے، لیکن اب تو بادلوں نے رات کا سا سما پیدا کر دیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ سرہانے رکھے پستول پر پڑا۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی ہے، لیکن میرے کندھے پر اسپائی ماسٹر کا ہاتھ تھا اور انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے صورتحال میری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ہمارا تیسرا ساتھی اسٹین گن اور گولیوں کا بھرا تھیلا سنبھالتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جلدی کھیل ختم کر کے باہر نکلو، اسپائی ماسٹر نے مجھے حکم دیا اور میں اپنے کام میں جت گیا۔ انہوں نے کوڈ بک اپنی جیب میں اڑس لی تھی اور وہاں موجود ہر ایسی چیز جس سے ہماری کوئی بھی پہچان ممکن ہو سکتی کمرے کے وسط میں ڈھیر کرنے لگے۔ میں نے ڈیٹونیٹر اس طرح فکس کر دیے تھے کہ دروازہ کھولتے ہی مکان اپنی تمام اشیاء اور حملہ آوروں سمیت بھگ سے اڑ جاتا۔ اس سارے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے شاید صرف 2 منٹ اس لیے لگے تھے کہ یہاں ایک ترتیب اور تنظیم کار فرما تھی۔ میں تو تربیت یافتہ کمانڈو تھا ہی، جسے ایسے حالات سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اسپائی ماسٹر بھی منجے ہوئے جرنیل کی طرح تمام حالات کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، ورنہ تو ایسے مواقع پر بڑے بڑے جی داروں کا پتا پانی ہونے لگتا تھا، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور اچھا بھلا کام بھی غلط ہو کر باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ انہوں نے ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے جو شاندار پلاننگ کر رکھی تھی، اسے دیکھ کر یہی گمان گزرا کہ ہم کسی جاسوسی اڈے پر نہیں بلکہ آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں۔ شاید کسی مقامی مخبر کو شک ہوا تھا اور اس نے رپورٹ کر دی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں آکاش وانی اپنے پروگراموں میں گاہے بگاہے ایسے اعلانات دہراتی رہتی تھی کہ پاکستانی گھسپیٹھیے اور جاسوس بھارت میں در آئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی پر شک گزرے تو فوراً انتظامیہ کے قریبی اڈے کو مطلع کر دیں، اور اس کا زیادہ اثر یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے نمبر بنانے کے چکر میں اکثر پاگلوں کو جاسوس سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں کوئی ایسا مشتبہ پاگل ان کے ہتھے چڑھتا، پہلے وہ مار مار کر اس کا خود بھرکس نکالتے، پھر پولیس یا فوج کے حوالے کر دیتے۔ ان دنوں سارے بھارت کے سی آئی ڈی کے تفتیشی مراکز انہی پاگلوں سے بھرے پڑے تھے۔ ایسا واقعہ شاذ ہی کبھی سننے یا دیکھنے کو ملا تھا کہ کوئی اصلی گھسپیٹھیا جنتا کی کوشش سے گرفتار ہو گیا ہو۔ ہم نے لمبی لمبی برساتیاں اوڑھ رکھی تھیں جنہوں نے ہمارے لباس کو بھی چھپا لیا تھا۔ ابھی بمشکل چند گز دور ہی پہنچے تھے کہ جب اچانک تیز بارش نے ہمیں آ لیا۔ یہ غیبی مدد کا اشارہ تھا جو مجھے ہر دفعہ کسی نہ کسی صورت مل جاتا اور میرے حوصلے دو چند ہو جاتے۔ بارش کی شدت کے ساتھ ہماری رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب تصور کی آنکھ سے پولیس یا فوج کی بے بسی کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھاگم بھاگ اس طرف آ رہے ہوں گے جہاں موت ان کی راہ میں آنکھیں بچھائے منتظر تھی۔ خیریت یہ گزری کہ ہمیں بستی سے باہر آنے تک کسی مقامی شخص سے واسطہ نہ پڑا۔ شدید بارش نے سب کو دبک جانے پر مجبور کر دیا تھا اور سب لوگ آنے والے طوفان کی ہولناکیوں سے بے خبر اپنے اپنے گھروں میں چھپے بارش کا نظارہ کر رہے تھے۔ بستی کی آخری حد پر ہم نے چند منٹ کے لیے رک کر ایک بڑے درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔ اسپائی ماسٹر کی جیب سے ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر برآمد ہوا۔ انہوں نے بنگالی زبان ہی میں کسی کو کچھ احکامات دیے تھے اور ابھی انہوں نے سیٹ بند کر کے بمشکل دوبارہ جیب میں رکھا ہی تھا جب ہمارے عقب میں تباہی مچ گئی۔ پہلا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بستی کے کئی مکانوں کی بنیادیں بھی لرز اٹھی ہوں گی۔
یہ اس ڈائنامائٹ کا کمال تھا جو پہلے ہی سے یہاں نصب کیا گیا تھا اور جس سے منسلک کئی تاروں میں سے کسی ایک کو بھی معمولی سا جھٹکا لگ جانے پر اس نے پھٹنا تھا۔ پولیس کے جوانوں نے تو پہلے تو دروازے پر زور آزمائی کی ہوگی، پھر وہ اپنی دانست میں چارج کرتے اندر گھس آئے ہوں گے، اور جیسے ہی دروازے کے پیچھے لگے یا کھڑکیوں کے ساتھ منسلک تار کو ہلکا سا جھٹکا لگا، اس نے اپنا کام دکھا دیا۔ اب وہاں سوائے خس و خاشاک کے ڈھیر یا پھر ان بد نصیب سپاہیوں کی لاشوں کے کچھ نہیں رہا تھا جو کسی کارنامے کی امید پر وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ ٹائم بم تھے جو جگہ جگہ چھپائے گئے تھے تاکہ ڈائنامائٹ سسٹم فیل ہونے کی صورت میں اس کے متبادل کے طور پر کام شروع کر دیں۔ ہمارا سفر دھماکوں کی پس پردہ موسیقی میں جاری رہا، اور جب 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد مختلف کھیتوں، پگ ڈنڈیوں، سڑکوں، ندی نالوں سے گزر کر ہم ایک بڑی سڑک کے نزدیک پہنچے تو بارش تھم چکی تھی۔ ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر ہم نے روکا اور شہر کے ایک بارونق چوک میں اتر گئے۔ برساتیاں طے کر کے ہم نے اپنے بازوؤں پر پھیلا لی تھی۔ اس بارونق چوک سے ماسٹر نے اتنے چکر مجھے دیے تھے کہ میں تو کیا، کوئی کمپیوٹر بھی ہوتا تو ان راستوں کو اپنے ذہن میں محفوظ نہ رکھ سکتا۔ میری حیرت تو دو چند اس وقت ہوئی جب ایک جگہ سے فون کرنے کے 2 3 ایسی ہی بارونق گلیاں گھما کر ماسٹر مجھے ایک اسٹور پر لے آئے۔ یہ پاٹل کا وہی جنرل اسٹور تھا جہاں میں اس سے پہلے بھی آ چکا تھا۔ پاٹل کے کمرے میں پہنچنے تک ہمیں گاہکوں کی بھیڑ میں سے گزر کر جانا پڑا۔ میں نے اور ماسٹر نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ لوگ ہماری طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اور کسی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی رہے۔ پاٹل اپنی آرام دہ کرسی پر فون سامنے رکھے شاید ہمارا ہی منتظر تھا۔ اس نے ہمیں اٹھ کر تعظیم دی۔ میں تو ٹوائلٹ میں جا گھسا جہاں تازہ پانی اور نئے کپڑوں کا جوڑا میرے منتظر تھے، جبکہ سر نے ٹیلی فون سنبھال لیا۔ غالباً وہ ہمارے بعد کے حالات کی جانکاری حاصل کر رہے تھے۔ دنیا بھر کے انٹیلیجنس محکموں کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کبھی اپنے بگ ماسٹرز کو داؤ پر نہیں لگاتے، اور کسی بھی ایریا میں کام کرتے ایجنٹوں پر مطمئن اسپائی ماسٹر اول تو کبھی اسکرین پر آتا ہی نہیں، اور اگر آ بھی جائے تو کبھی حالات کی معمولی سی بگڑتی نوعیت دیکھ کر ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ماسٹر کی زندگی بہرحال بہت سے ایجنٹوں سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس تھا۔ پچھلے 2 روز سے ماسٹر میرے ساتھ تھے اور ہم نے مل کر ٹارگٹ ہٹ کیا تھا، جو میری اطلاع کی حد تک بالکل انوکھی بات تھی، کیونکہ دنیا بھر میں اسپائی ماسٹر صرف پس پردہ رہ کر ہی کمانڈ کرتے ہیں، عملی طور پر میدان میں ہرگز نہیں اترتے۔ انہیں اپنے ہر ایجنٹ سے اتنی ہی محبت تھی جتنی کسی کو بھی اپنی جان سے ہو سکتی ہے۔ میں نے اب تک یہی بات خصوصی طور پر نوٹ کی تھی کہ وہ ہمیشہ خود سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے متعلق فکر مند رہتے تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہی تھا کہ یہاں بھی آتے ہی انہوں نے فون سنبھال لیا تھا اور اپنے ساتھیوں کی خیریت دریافت کی تھی۔ طبیعت کی ساری کسل مندی تو تھوڑی دیر پہلے ہونے والے ہنگامے ہی نے دور کر دی تھی، لیکن نہا کر تو میں خود کو بالکل تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ باہر نکلنے پر کافی کے گرما گرم کپ سے پاٹل نے میری تواضع کی۔ ماسٹر اب ٹوائلٹ میں جا گھسے تھے۔ ان کے باہر آتے ہی پاٹل نے باہر موجود چوکیدار کو اندر بلا کر کچھ ہدایات دیں اور کیبن کا دروازہ اندر سے لاک کر کے شیشوں کے سامنے پردے تان دیے۔ صرف ایک شیشہ اس کے سامنے والا ایسا ضرور تھا جو بے پردہ رہا، کیونکہ یہ خاص قسم کا شیشہ تھا جس میں سے اندر بیٹھے لوگ نظر نہیں آتے تھے، جبکہ اندر والا باہر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ دروازہ لاک ہوتے ہی ایک سفید چادر پاٹل کی میز کی دراز سے برآمد ہوئی۔ اس نے خود ہی چادر بچھائی تھی اور ماسٹر نے نماز کی نیت باندھ لی۔ بھلا ایسے لوگوں کو کوئی جیت سکتا ہے؟ میں نے بھی وہ گھڑیاں غنیمت جانی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ خدا کے دربار میں پہنچتے ہی پھر زخم کھلنے لگے۔ سچ ہے، مسیحا سامنے ہو تو مریض کے بسا اوقات بھولے بسرے زخم بھی تازہ ہونے لگتے ہیں۔ دعا کو ہاتھ اٹھے تو اٹھے ہی رہ گئے۔ دل و دماغ نے زبان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک گولا سا حلق کے بیچ اٹک کر رہ گیا۔ کچھ کہنا چاہا اور کہہ نہ پایا۔ بس آنسو تھے کہ دل کا خون ان کے راستے بہہ بہہ کر گناہوں کے دھبے دھو رہا تھا۔ ہمیں خود سے ندامت تھی۔ یہ ہمارے کرموں کا پھل تھا جو ہم چکھ رہے تھے۔ یہ ہماری کرنی تھی جسے ہم ہی نے بھرنا تھا۔ یہ نفرتوں کی فصل جس کسی نے بھی بوئی، بہرحال ہم نے اسے کاٹنا تھا۔ التجائیں تو نوکے زبان پر آ کر پھسل جاتی،
ضمیر کہتا کس منہ سے خدا کے حضور کچھ مانگنے کا حوصلہ کر رہے ہو؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکو، تم نے کیا نہیں کیا؟ تم نے خود کو پاکستانی سے زیادہ بنگالی، بہاری، پٹھان، پنجابی، سندھی اور بلوچی سمجھا۔ تم صوبائی تعصب میں اس حد تک ڈوبے کہ خود کو وہیں تک محدود کر لیا۔ مٹی پر صرف اپنا حق جتانے لگے۔ تمہیں اس بات سے بھی تکلیف پہنچتی تھی کہ تمہارے حصے سے بچ جانے والا فالتو نوالا تمہارے بھوکے اور مستحق بھائی کے منہ میں کیوں جا رہا ہے؟ تمہارے قرود اتنے بڑھ گئے کہ تم اپنے درختوں کی چھایا میں بھی دوسروں کو پناہ لینے سے منع کرنے لگے۔ تم نے سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف اپنے حقوق کی رٹ لگانی شروع کر دی، اور فرائض کا لفظ تمہاری خود ساختہ ذہنی ڈکشنری سے یوں نکلا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ کیسے کیسے گھناؤنے نعروں کو تمہارے متعصب ذہنوں نے تمہاری سیاہ زبانوں کے راستے اگلا۔ تم نے پانی کے مسئلے کو، زبان کے مسئلے کو اپنی آن کا مسئلہ بنا لیا۔ اب بھگتو، اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ بد نصیبو، اب پچھتاوے کے آنسو کیوں بہاتے ہو؟ نہیں، یہ مگر مچھ کا رونا ہے۔ ایسے رونے سے رحمت باری تعالی جوش میں نہیں آئے گی۔ تب ایک ہی صدائیں روئیں روئیں سے بلند ہوتیں، مولا رحم کر، رحم کر، ہم سے یوں منہ نہ موڑ، ہم لاکھ خطا کار سہی، آخر کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تیرے مقدس نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کے باسی ہیں، پر در توبہ تھا کہ واہ ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ عبادت کے سکون سے کس کافر کو انکار ہے، لیکن کچھ نمازیں زندگی میں ایسی پڑھی جاتی ہیں جو ذہن پر نقش ہو کر رہ جائیں۔ وہ جو کسی نے نماز عشق کی ادائیگی تلواروں کے سائے میں بیان کی تھی تو ٹھیک ہی کہا تھا، واقعی میدان جہاد میں کی گئی بندگی کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نماز سے فارغ ہوا تو مجھے اپنا وجود ہلکا ہلکا ہو کر ہوا میں اڑتا محسوس ہوا۔ سر کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ روحانی سکون کے جو مدراج طے کر رہے تھے وہ کچھ انہی کا حصہ تھا۔ پاٹل پر بھی میں نے پہلی مرتبہ ایک مقدس سنجیدگی طاری دیکھی تھی۔ وہ آج تک مجھے ہنستا مسکراتا ہی نظر آیا تھا، لیکن اب کھویا کھویا دکھائی پڑتا تھا۔ شاید وہ بھی میری طرح اسی جذباتی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا جس سے مجھے اکثر سابقہ رہتا تھا۔ بقیہ وقت ہم یہیں گزاریں گے، ماسٹر نے جائے نماز سمیٹتے ہوئے پاٹل سے کہا۔ رائٹ سر، کہہ کر پاٹل وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں نے ایک کونے میں رکھا انگریزی اخبار اٹھا لیا، جبکہ ماسٹر نے ریڈیو کی خبروں سے دل بہلانا چاہا، لیکن جہاں کہیں آکاش وانی کے کسی اسٹیشن پر سوئی ٹھہرتی، جھوٹ کا طوفان سا باہر کو لپکتا۔ مجبور ہو کر انہوں نے ریڈیو بند کر دیا اور وہاں رکھے رسائل میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ پاٹل کی واپسی 10-15 منٹ کے بعد چوکیدار کے ہمراہ ہوئی تھی، جو اپنے ہاتھوں پر کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ یہاں ضرورت کی قریباً ہر شے موجود تھی۔ چوکیدار نے خود ہی ایک الماری سے برتن نکال کر میز پر سجائے اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ماسٹر کی گہری آنکھیں سوچوں کی غماس تھیں۔ وہ بظاہر تو ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لیکن ان کا ذہن کہیں اور تھا۔ لیکن اسپائی ماسٹر ہی پر کیا موقوف، وہاں تو ہم تینوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ میرا خیال ہے اب آپ دونوں صاحبان یہاں واپس ہی آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ ہمیں بہرحال ایک سنجیدہ مسئلے پر بات کرنا ہے۔ انہوں نے کھانا ختم کر کے ہمیں مخاطب کیا۔ جواب میں کم از کم میں نے تو زبردستی دانت نکالنے پر اکتفا کیا تھا، لیکن پاٹل مجھ سے زیادہ بہادر نکلا۔ اس نے باقاعدہ ہلکا سا کہا بھی لگایا تھا۔ پاٹل کی گھنٹی بجانے پر وہی چوکیدار اندر داخل ہوا اور برتن سمیٹ کر باہر چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد ہی ہم لوگ قہوے کی پیالیاں سامنے رکھے آنے والے حالات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ رات کو 12 بجے تمہیں آبدوز لینے آئے گی، وہاں تک پاٹل تمہارے ساتھ جائے گا۔ سپائی ماسٹر نے مجھے جدائی کا سندیش دیا۔ پھر انہوں نے پاٹل کو خطرے کی صورت میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے متعلق مقامی کوڈ ورڈز میں ہدایات دیں۔ میرے پلے خاک بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ صرف وہی بات انگریزی یا اردو میں کرتے تھے جس کا جاننا میرے لیے ضروری ہوتا۔ مقامی انتظام و انصرام سے متعلق کوئی بات بھی وہ بنگالی یا کوڈ ورڈز میں کرتے تھے۔ شام کے تقریباً 5 بجے تک اسپائی ماسٹر ہمارے ساتھ رہے۔ پھر شاید وہ ٹیلی فون آ گیا جس کے وہ منتظر تھے، اور انہوں نے ہم سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیسے کیسے لوگ تھے جن سے راہ و رسم رہی۔ پچھلے 2 دن کی ملاقات نے میرے دل میں ان سے متعلق محبت کے وہ جذبات پیدا کر دیے تھے کہ اب ان سے الگ ہونا بھی مصیبت دکھائی دیتا تھا۔ بوائے،
تم آج یہاں سے چلے جاؤ گے، پھر تمہیں کہاں جانا ہے اس کا مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تمہیں۔ تم اس لحاظ سے خوش قسمت ہو کہ اپنی زمین پر ہر وقت تمہیں دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کے مواقع نصیب ہیں۔ ہمارا بزنس ذرا الگ قسم کا ہے۔ یہاں بہادر وہ ہے جو ڈاج دے کر بھاگ سکے۔ ہم دشمن سے ٹکرانے کی حسرت ہی دل میں لے کر رہ جاتے ہیں۔ خدا نے اگر یہ موقع دیا ہے تو اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا لو کہ خوش بختی ہمیشہ کسی کا مقدر نہیں رہتی۔ تم نوجوان ہو، ممکن ہے کبھی جذباتی بھی ہو جاتے ہو، لیکن سوچنا سپاہیوں کا نہیں سیاست دانوں کا کام ہے۔ تمہیں صرف لڑنا ہے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر دشمن سے ٹکرا جاؤ۔ اسے بتا دو کہ ہمارا خون آلہ ہے۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے الوداعی پیغام دیا۔ میں نے اس کے بعد ان کا یہ سبق نہ بھلایا اور آخر دم تک نتائج سے بے پرواہ ہو کر لڑتا رہا۔ ایسے عظیم لوگ شاہراہ حیات کے جاں گسل سفر میں کبھی کبھی کسی موڑ پر خوش بختی سے نصیب ہوتے ہیں اور چند ہی لمحوں کے لیے صحیح اپنی امر یادیں دے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی تھی جس کا گیان شاید میں اپنے طور پر کبھی حاصل نہ کر پاتا۔ پچھلے 2 ماہ سے جس ذہنی کشمکش میں گرفتار تھا، اس سے 2 منٹ میں انہوں نے مجھے نکال باہر کیا۔ واقعی فوجی نتائج سے بے پرواہ ہو کر لڑتا ہے۔ میں انہیں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ نہ کہہ پایا۔ شاید دنیا میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ لفظ احساس بن کر چہرے پر پھیل جائیں۔ گڈ لک مائی بوائے، فی امان اللہ۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر الگ کیا اور میری طرف دیکھے بغیر ٹوائلٹ میں چلے گئے، جہاں سے باہر نکلنے کا بغلی دروازہ ان کا منتظر تھا۔ پاٹل ان کے پیچھے ہی رہ گیا تھا، شاید انہیں باہر بھیج کر اس نے وہ دروازہ دوبارہ لاک کرنا تھا۔ یہ سارے سر بس ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، پھر انہیں خود سے محبت کرنے کی سزا دے کر کسی روز چپ چاپ الگ ہو جاتے ہیں۔ پاٹل نے واپس آ کر شام کے کچھ تازہ اخبارات میرے لیے منگوائے اور مجھے تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ شاید وہ اپنے انتظامات کا جائزہ لینے گیا تھا۔ میں نے اخبارات سامنے پھیلا دیے۔ یہ ذرا سنسنی خیز خبریں شائع کرنے والے اخبارات تھے۔ قریباً سبھی کی چیختی چلاتی سرخیاں مضافاتی بستی کے اس دھماکے کے متعلق تھیں جس میں پولیس کے 7 کرمچاری مارے گئے تھے اور ارد گرد کئی مقامات کو نقصان بھی پہنچا تھا، یا پھر مکتی باہنی کے جعلی بہادری کے کارنامے تھے، اور پاکستانی افواج کے متعلق فرسودہ اور گھڑے گھڑائے ظلم و ستم کی کہانیاں۔ ایک بات پر البتہ مجھے ضرور حیرت تھی کہ ونگ کمانڈر باٹلہ کے ہاں ہونے والی چوری یا ڈاکے کے متعلق معمولی سی خبر بھی کسی اخبار میں نہیں چھپی تھی۔ خاصے ہوشیار لوگ تھے۔ اپنی دانست میں انہوں نے بغیر تشہیر کیے ڈاکوؤں کو قابو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان کی بے بسی پر مسکراتا رہا۔ خدا شاہد ہے، اگر ہمارا مقابلہ صرف بھارتی افواج یا انٹیلیجنس سے تھا تو ہم نے انہیں ناکوں چنے چبوا دیے تھے، لیکن گھر کے وہ تمام بھیدی جن میں سے ہر ایک 52 گز کا تھا خود ہی لنکا ڈھانے پر تلے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں ان راونوں کو سنبھالنا خاصا مشکل دکھائی پڑتا تھا۔ یہاں بیٹھے بٹھائے اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ گو کہ پاٹل نے اس سلسلے میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی تھی، لیکن میں نے کیبن کا دروازہ کھولا اور ٹہلتا ہوا اسٹور سے باہر آ گیا۔ یہاں سے چند گز کے فاصلے پر میں نے ایک پان سگریٹ کا کھوکھا دیکھا تھا۔ وہیں سے عیاشی کے لیے ایک میٹھا پان خرید کر منہ میں رکھ لیا اور اسٹور کے سامنے ہی چہل قدمی کرنے لگا۔ ابھی مجھے باہر نکلے بمشکل چند منٹ ہی گزرے جب اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ سامنے سے گزرتی کاروں کی لمبی قطار میں سے ایک کار میں مجھے اوما کی شکل دکھائی پڑی۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو کرتی جا رہی تھی۔ خدا جانے اس نے مجھے دیکھا بھی تھا یا صرف میرا وہم ہی تھا، کیونکہ تھوڑی دور جا کر میں نے اسے گاڑی سڑک کے ساتھ پارک کرتے دیکھا، لیکن اب مجھے عقل آ گئی تھی۔ میں الٹے قدموں اسٹور میں داخل ہوا اور سیدھا کیبن میں جا گھسا۔ بطور احتیاط میں نے سارے پردے گرا دیے تھے اور دروازہ بھی اندر سے لاک کر دیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اچانک یوں دکھائی دینے سے میں کچھ بوکھلا سا گیا تھا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے رکھے ٹیلی فون نے ٹررانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے اسے بجنے دیا، لیکن جب کسی طرح گھنٹی خاموش ہونے میں نہ آئی تو مجھے بادل نخواستہ رسیور اٹھانا پڑا۔ ہیلو، میں نے آواز بالکل بدل کر کہا۔ پاٹل بول رہا ہوں، مہاشے جی، خیر سے واپسی ہو گئی؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے مجھے سکون بخشا اور میری ہنسی نکل گئی، لیکن اس بات کا احساس بھی ہو گیا
کہ یہاں بھی پراسرار آنکھیں میری نگرانی کر رہی تھیں۔ ہاں یار، ہو گئی واپسی، لیکن بوریت کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ میں نے سہارا لینا چاہا۔ بوریت کا تو علم تو جناب کو تب ہوتا جب وہ کار سے اتر کر سڑک پر آپ سے بغل گیر ہو جاتی۔ خدا کی پناہ کتنے خبردار لوگ تھے وہ۔ شاید اسٹور سے باہر نکلتے ہی میرا تعاقب شروع ہو گیا تھا۔ ونڈرفل، میں نے بے اختیار کہا۔ شکریہ، لیکن اب یہیں تشریف رکھیں تو مہربانی ہوگی۔ اگر دل نہ بہلے تو چوکیدار کو اندر بلا کر اپنی ضرورت سے آگاہ فرما دیں۔ میں جواب میں ہنس دیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پاٹل قریباً رات کے 8 بجے واپس آیا۔ اس نے کیبن میں داخل ہوتے ہی ایک شناختی کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر میری تصویر لگی تھی اور مجھے خفیہ پولیس کا سب انسپیکٹر بتایا گیا تھا، جس کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ میں حیرت اور تحسین کے ملے جلے جذبات لیے اس کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ دراصل وہ تصویر تھی جو میری آمد سے پہلے ہی میری پہچان کے لیے مقامی دوستوں کو پہنچائی گئی تھی، اور اب ایک سرکاری محکمے کے شناختی کارڈ پر مہروں اور سرکاری مخصوص نشانات کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ سب انسپیکٹر ترپاٹھی، گلیڈ ٹو میٹ یو۔ مسکراتے ہوئے پاٹل نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ حیرت ہے مسٹر پاٹل، میں نے اسے داد دی۔ شناختی کارڈ پر درج اپنا اور والد کا جعلی نام، اپنے گھریلو ایڈریس اور جسمانی نشانات میں نے ایک نظر ڈالتے ہی حفظ کر لیے تھے، اور کارڈ میں نے پتلون کی پچھلی جیب میں رکھ لیا۔ دیر صرف اسی چکر میں زیادہ ہو گئی، باقی تو سب کام مکمل تھا۔ پاٹل نے صفائی پیش کی۔ اس تصویر میں میرے چہرے سے داڑھی غائب تھی۔ میں نے سب سے پہلے وہیں شیو کر کے داڑھی صاف کر ڈالی۔ پاٹل نے اپنے ملازمین کو سٹور بند کرنے کی ہدایات دیں اور ہم دونوں کار میں جا بیٹھے۔ کار ایک شاندار ہوٹل کے سامنے جا کر رک گئی۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر ہم نے لائٹ سا چائنیز ڈنر کیا اور تیز قہوہ پی کر باہر آ گئے۔ اب پاٹل کا رخ ایک سنیما ہال کی طرف تھا، جہاں اس نے اول درجے کی 2 نشستیں محفوظ کروا رکھی تھیں۔ وہ اصل میں رات 12 بجے تک کا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ فلم تو نہیں تھی، لیکن کچھ رش زیادہ نہیں تھا۔ حسب روایت فلم سے پہلے پاکستانی افواج کے جعلی ظلم و ستم کی ڈاکومنٹری چلائی گئی اور عوام کو بے وقوف بنانے کے بعد 2-4 بیہودہ اشتہارات دکھا کر فلم چلا دی گئی۔ دوران فلم ایک ہی بات میں سوچتا رہا تھا، دنیا میں کیا کوئی اتنی مکار قوم اور بھی ہوگی؟ میں نے یہودیوں کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ان کے متعلق بہت کچھ پڑھ اور سن رکھا تھا۔ دوسری جنگ عظیم پر بننے والی فلموں میں نازیوں کے مظالم دیکھ دیکھ کر ایک زمانہ وہ تھا کہ مجھے نازیوں سے نفرت سی ہو چلی تھی۔ ہندوؤں کے متعلق اپنے بزرگوں سے کہاوتیں سن رکھی تھی۔ اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جانتا تھا کہ وہ کسی بھی مرحلے پر ایک لمحے کے لیے بھی کانگریس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن انہیں دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کا موقع قدرت نے اب فراہم کر دیا تھا، اور اس قوم کے ساتھ محض چند ہفتے گزار کر ہی یہ بات میرے ایمان کا حصہ بن چلی تھی کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ مکار قوم اور کوئی نہیں۔ وہ لوگ جھوٹ اس شدت سے اور اتنے مؤثر انداز میں پیش کرتے کہ واقعی وہ سچ دکھائی دینے لگتا۔ اپنے ٹی وی، فلموں، ریڈیو، غرض ابلاغ عامہ کے ہر میڈیم سے وہ دن رات تسلسل سے جھوٹ نشر کر رہے تھے، ایسا جھوٹ جس کے پاؤں بھی تھے، جو اپنے قدموں پر چل کر سننے اور دیکھنے والے تک نہ صرف پہنچتا تھا بلکہ اسے ورغلاتا بھی تھا۔ فلم کے خاتمے پر ہم باہر نکلے تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اب ہمیں مزید 1 گھنٹہ گزارنا تھا۔ اس مرتبہ پاٹل کی کار کا رخ سمندر کنارے بنے ایک شاندار نائٹ کلب کی طرف تھا۔ ایک لمبی قطار میں ہم نے بھی اپنی کار پارک کی اور میں اتر کر داخلی دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن پاٹل لپک کر میرے پیچھے آیا۔ ٹھہریے جناب، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھہر گئے جناب، میں مسکرا دیا۔ پاٹل نے گاڑی کے دروازے لاک کیے اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس طرف جناب، اس نے مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ آپ کو الوداع کہہ کر میں یہاں ضرور آؤں گا، آپ تردد نہ کیجیے۔ اب ہمیں 1 گھنٹے تک پیدل سفر کرنا ہے۔ اس کی ذہانت پر اب مجھے رشک آنے لگا تھا۔ ہم دونوں پیدل ہی سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اس ایریے میں کوسٹ گارڈز ڈیوٹی کرتے ہیں اور اپنا کوئی یار آج کل ادھر نہیں ہے، اس لیے زیادہ بوجھ آپ ہی کو اٹھانا ہوگا۔ اپنے عہدے کا روب بے جھجک ہو کر ڈالیے، وائرلیس پر انکوائری کرنے پر بھی جواب ہاں میں ہی ملے گا، اس نے چلتے چلتے مجھ سے کہا۔ ابھی ہم بمشکل 1.5-2 میل دور ہی پہنچے تھے جب اس کے اندازے کے مطابق سڑک پر دور روشنی کا ایک فوارہ سا چھوٹا، جس نے اب جیپ کی شکل اختیار کر لی تھی۔
پاٹل روشنی دیکھتے ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا رخ ان خودرو جھاڑیوں کی طرف تھا جو سڑک کے سلسلے کے ساتھ ساتھ دور دور تک پھیلتی چلی گئی تھیں۔ میں اطمینان سے سیٹی پر ایک دھن گنگناتا اپنی چال چلتا گیا۔ میرے نزدیک آ کر جیپ ٹھہر گئی لیکن میں بادستور چلتا رہا۔ اے رکو کی آواز پر میں ان کی سمت گھوم گیا۔ ایک پیٹی افسر میری طرف منہ اٹھائے مجھے گھوم رہا تھا۔ تمہارا کمانڈر کون ہے؟ ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی میں نے سوال داغ دیا۔ آپ کون ہیں؟ اس پیٹی افسر نے مجھے بڑی شائستگی سے مخاطب کیا۔ پہلا سوال میرا تھا۔ میں زیر لب مسکرایا۔ مجھے ہی جانیے، جواب ملا۔ کس طرف سے پیٹرول کر رہے ہو تم لوگ؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اپنی شناخت کرواؤ ورنہ۔ اس نے ہولسٹر سے پستول نکال کر میری طرف تان لیا۔ سب انسپکٹر ترپاٹھی، آن اسپیشل ڈیوٹی۔ میری آواز خاصی باروب تھی۔ یور آئیڈینٹی سر۔ اسپیشل ڈیوٹی کا ذکر آتے ہی اس کا پستول والا ہاتھ جھک گیا۔ میں نے جیب سے کارڈ نکال کر سامنے کر دیا۔ اس نے ایک سرسری نظر کارڈ پر ڈالی اور مجھے لوٹا دیا۔ شمع کیجیے، میری موجودگی کو اس علاقے میں بھول جانا۔ کسی پیٹرول سے بھی ذکر نہ ہو، میں نے اسے تنبیہ کی۔ اسپیشل ڈیوٹی افسران کی حیثیت یہاں گسٹاپو جیسی تھی، جس کے میجر سے جرمن باقاعدہ افواج کے کرنل بھی سہم جاتے تھے۔ اس لیے اس کے سراپے میں بھی خاصی انکساری جھلکنے لگی تھی۔ رائٹ سر، اس نے ایڑیاں بجائیں۔ تھینک یو کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ ان لوگوں کی جیپ بھی میرے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ پاٹل جیپ کے وہاں سے دفع ہوتے ہی جھاڑیوں سے نکل کر بھاگتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا۔ گڈ، فائن، اس نے مجھے داد دی۔ سب آپ کی دیا ہے شریمان جی، میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی کہا لگایا اور سوئے منزل گامزن ہو گئے۔ میرے اندازے کے مطابق ہم ٹھیک وقت پر اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے مجھے اس سے پہلے بھی ایک بار فرار ہونا پڑا تھا۔ شاید اس علاقے کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ زیادہ تر غیر قانونی کام اسی طرف سے انجام پاتے تھے۔ مجھے اس پوائنٹ کا بالکل علم نہیں تھا جسے ہم نے بطور لانچنگ پیڈ استعمال کرنا تھا۔ یہاں بھی شاید ماسٹر اور ان کے ایک دو خاص ایجنٹ ہی ان مخصوص مقامات سے آگاہ تھے، جنہیں مختلف نمبر دے کر انہوں نے اپنے استعمال کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ نہ تو میں نے پاٹل کو یہ بتایا کہ اس سے پہلے میں اس علاقے کی یاترا کر چکا ہوں، نہ ہی اس سے اس علاقے کے متعلق کچھ دریافت کیا۔ اصل میں یہ سب لوگ اپنے کام میں ماہر ہو گئے تھے۔ انہیں بھی میری طرح تربیت کی سخت بھٹیوں سے کندن کیا گیا تھا، جہاں سے نکل کر آنے والا خود بخود ایک مخصوص سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ کوئی ایسا غیر محسوس اشارہ بھی ان کی گفتگو سے نہیں ملتا تھا جس سے ان کی رازداری پر ذرا سا بھی حرف آ سکے۔ ہر ایجنٹ دوسرے ایجنٹ سے یہی امید کرتا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح سوائے کام کی بات کے باقی تمام باتوں سے غیر متعلق رہے گا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میں نے اس کے بعد پھر کبھی کلکتہ بھی آنا ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود میں نے اس جگہ کا نام پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، حالانکہ سڑک کے کنارے لگے کسی سنگ میل سے بھی اس طرف رہنمائی ہو سکتی تھی۔ سڑک یہاں سے کم از کم 2 میل دور تھی اور اب ہم جس جگہ تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے تو کوئی کچا راستہ بھی نہیں تھا۔ ریت اور کانٹے دار جھاڑیوں میں ہمارا سفر جاری رہا۔ رات 1:15 بالآخر ہم اس جگہ پہنچ گئے جو ہمارا مطلوبہ پوائنٹ تھا۔ کتنا صحیح اندازہ تھا پاٹل کا۔ اوکے سر، اب ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میزبانی میں کمی ہو گئی ہو تو معافی۔ اس نے ریوالور ہولسٹر سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کا چہرہ تو بالکل غیر جذباتی تھا، لیکن اس کے دل میں جو بھنور چکرا رہے تھے ان کی شدت کا اندازہ میں بخوبی کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ انسان تھا، اپنے ملک سے انتہائی محبت کرنے والا پاکستانی، اور میں اس پاکستان کی طرف جا رہا تھا جو اس کا وطن تھا۔ میرے دوست، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا اجر بہت سی نسلیں مل کر بھی ادا نہیں کر پائیں گی۔ تم بہت عظیم لوگ ہو، ہمارے تصورات سے کہیں زیادہ بڑھ کر عظیم۔ آج جو تاریخ تمہارے جسموں پر لکھی جا رہی ہے وہ کل جب کتابوں میں لکھی جائے گی تب شاید تم تو اس دنیا میں نہیں ہوگے، لیکن تمہارے زندہ جاوید کارنامے آنے والی نسلوں کو باوقار زندگی گزارنے کی راہ ضرور دکھاتے رہیں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا تھا جیسے میری آنکھیں نم آلود ہو رہی تھیں۔ پاٹل نے تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے کوٹ اتار کر بازوؤں پر دوہرے کر رکھے تھے۔ مجھے تو کپڑے خراب ہونے کی کچھ پرواہ نہیں تھی، لیکن پاٹل کو واپس نائٹ کلب پہنچ کر کار بھی حاصل کرنا تھی۔ وہ اس سلسلے میں خاص احتیاط برت رہا تھا۔ ہم نے اپنے اپنے پستول اور ٹارچ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھیں، جبکہ 3 ہینڈ گرنیڈ
کسی ممکنہ آفت سے بچنے کے لیے ہمارے سامنے موجود تھے۔ ان کی قوت بربادی عام دستی بموں سے دگنی تھی، اور خصوصی طور سے یہ انہی لوگوں کے زیر استعمال رہتے تھے۔